नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना। हाज़रीन गिरामी क़दर, ईमानियात के इस कोर्स में वही और नबूवत पर ईमान का जो मताला हम कर रहे हैं, उस सिलसिले का आज 5वां और आखिरी लेक्चर है और इस लेक्चर में हम फरिश्तों पर ईमान का मुताला करेंगे। लेकिन ये बात मैं वाज़े कर दूं, जिस तरह मैंने किताबों पर ईमान के ज़मन में वाज़े की थी कि फरिश्तों पर ईमान ईमानियात का जो सिलसिला है उसका एक मुस्तकिल जुज़ है। यानी ऐसा नहीं है कि ये कोई वही और नबूवत के तहत आने वाली चीज़ है। फरिश्तों पर ईमान लाना दीन का एक मुस्तकिल मुतालबा है और ये ईमानियत का एक मुस्तकिल जुज़ है। लेकिन हम यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं इसे वही और नबूवत के साथ? उसकी वजह एक तो ये है कि ये एक ही लेक्चर में हम इसे कवर कर लेंगे, तो बेहतर ये है कि इसी कोर्स के साथ इसे कर लिया जाए। और एक लॉजिकल लिंक भी है, और वो लिंक ये है कि नबियों पर आमतौर पर फरिश्ते ही वही पहुंचाते हैं, तो वही के साथ गोया कि इनका यहाँ जिक्र करना अपना एक मौका और महल भी रखता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो आयत आपके सामने रहे जो पिछली दफ़ा हमने किताबों पर ईमान के ज़मन में भी देखी थी, क्योंकि वहाँ पर ये बात बिल्कुल वाज़े कर दी गई है और मुकामात पर भी कुरान में वाज़े की गई है। लेकिन यहाँ पर भी ये बात वाज़े की गई है कि फरिश्तों पर ईमान ईमानियात का एक मुस्तकिल जुज़ है और इनका इनकार कुफ्र है। ये जो बात लिखी हुई है कि वमन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर फ़क़द दल्ला दलालन बईदा, कि जिस शख्स ने अल्लाह का इनकार किया, फरिश्तों का इनकार किया, किताबों का, रसूलों का, आखिरत के दिन का इनकार किया, तो वो गुमराह हो गया। और गुमराही भी कैसी है? ये बहुत दूर की गुमराही, जिसके बाद जहन्नुम की राही सामने आती है, कुछ और सामने नहीं आता। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह रहनी चाहिए कि फरिश्तों पर ईमान एक मुस्तकिल मुतालबा है कि इनकी हस्ती पर ईमान लाया जाए और जिस तरह कुरान मजीद ने बयान किया है उसको हम तस्लीम करें और फिर हम फुल स्टॉप लगा लें। ईमानियात के ज़मन में मैं बार बार वाज़ेह कर रहा हूँ कि ये जो 5 ईमानियात आपके सामने लिखे हुए हैं, अल्लाह ताला के मुतालबे बस यही हैं। क़यामत के दिन आपसे और मुझसे यही पूछा जाएगा, हमने इन ईमानियात में से कुछ कमी की तो हम जवाबदेह हो जाएंगे, और अगर हमने कोई इजाफा किया, क्योंकि हम इजाफे बहुत करते हैं, तो हमें बहुत शौक है इजाफे करने का। आप देखेंगे कि भरे हुए अकायद, मुख्तलिफ ग्रोहों के अकायद हैं, तो जिसका जो दिल चाहे अकीदा रखे, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हक दिया है। लेकिन कुरान मजीद के अकीदे ये 5 ही हैं। तो 5 अकीदे हैं, इनके अज्जा हैं जो बाज़ रिवायात के अंदर बयान कर दिए गए हैं, लेकिन उससे कोई छठा सातवां अकीदा वजूद में नहीं आ जाता। अकायद ये 5 ही। अच्छा, ये बात समझ लीजिए कि फरिश्तों को फरिश्ते क्यों कहा जाता है। ये फारसी जबान का लफ्ज़ है, असल में अरबी में तो उनको मलाइका कहा जाता है, और इसकी जो वाहिद है ये जमा है, और इसका जो वाहिद का सीगा है वो मलक है। और मतलब क्या, जो असल है इसकी वो सब में सेम है। यानी फरिश्ते का मतलब भी भेजा हुआ है, पैगाम्बर है, मलक का मतलब भी पैगाम्बर है। और इसी तरह एक और जो लफ्ज़ कुरान मजीद में फरिश्तों के लिए इस्तेमाल हुआ है, रसूल, बाज़ मकामात पर ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है, रसूल। तो इसका मतलब भी यही है कि भेजा हुआ, फरस्तादा, अल्लाह की तरफ से आया हुआ, अल्लाह का पैगाम्बर। तो फारसी में इसका मतलब यही है, अरबी में मतलब यही है, इसलिए कि एक आलमगीर तसव्वुर है, दीगर मज़ाहिब में भी मौजूद है, और ये इस्लाम के अंदर भी इस चीज़ को बयान किया गया है। इसमें जो बात, एक अहम बात है कि फरिश्तों का रोल क्या होता है। देखिए, ये एक नूरी मखलूक है और ये तजल्लियात इलाही का तहम्मुल किसी दर्जे में कर सकते हैं। यानी इसको एक मिसाल से यूं समझें कि हम में से किसी शख्स के लिए ये मुमकिन नहीं है कि सूरज को टिकटिकी बांध के देखे, तो हर शख्स जो है हर चीज का तहम्मुल नहीं कर सकता। तो आम मखलूक़ात अल्लाह ताला की तजल्लियात का तहम्मुल करने की बिल्कुल भी इस्तेदाद नहीं रखती, लेकिन फरिश्ते किसी दर्जे में ये इस्तेदाद रखते हैं, उन्हें इसी तरह बनाया गया है। तो वो अल्लाह ताला की तरफ से पैगामात को लेते हैं, अहकाम को लेते हैं, और फिर दीगर मखलूक तक वो अहकाम और वो पैगाम पहुंचाते हैं। इसको यूं भी कहा जा सकता है कि वह आलम लाहूत से आलम नासूत तक के दरमियान का एक वसीला है, एक बीच का दरमियाना जरिया है। आलम लाहूत क्या होता है? गैर मादी दुनिया,
اور عالم ناسوت وہ دنیا ہے جسے انسان اپنے حواس اور اپنی عقل سے سمجھ سکتے ہیں، اس کا احاطہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ دنیا گویا کہ جو غیبی دنیا ہے، جو انسان کی پہنچ سے دور ہے، وہ خدا کی دنیا ہے، غیر مادی دنیا ہے، وہاں سے یہ احکام اور پیغام لیتے ہیں اور پھر اس مادی دنیا تک وہ منتقل کرتے ہیں۔ اچھا، ان کی جو پہنچ کا اور پرواز کا بیان قرآن مجید نے کیا ہے، اور اس کے لیے جو ایک استعارہ قرآن مجید نے لیا ہے، وہ ایک آیت سورہ فاتر کی آیت نمبر 1 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ شکر کا سزاوار حقیقی اللہ ہے، آسمانوں اور زمین کا خالق، فرشتوں کو 2-2 3-3 اور 4-4 پروں والے پیغام رساں بنانے والا، وہ خلق میں جو چاہے اضافہ کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کس چیز کا بیان ہے؟ یعنی یہ جو 2-2 3-3 اور 4-4 پر ہیں، یہ فرشتوں کی پہنچ اور ان کی پرواز کا بیان ہے۔ یعنی اس کو ظاہر ہے کہ یہ فرشتے کس طرح ان کے پر ہوتے ہیں، ہم اس چیز کو سمجھنے سے بالکل بھی قاصر ہیں، یہ امور متشابہات ہیں۔ ہمارے علم میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان سے ملتی جلتی چیزوں سے اللہ تعالیٰ گویا کہ سمجھاتے ہیں کہ بھئی تم اس کو جانتے ہو کہ پر اڑنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، تو عالم بالا تک رسائی کے لیے یوں سمجھ لو کہ فرشتوں کے بھی پر ہیں، اور جس فرشتے کے جتنے زیادہ پر ہیں وہ اتنا ہی طاقتور ہے۔ جیسے ہم اس کو اپنی زبان میں ایسے سمجھ سکتے ہیں، پرندوں کے تو 2 ہی پر ہوتے ہیں، لیکن جہازوں کے ہم جانتے ہیں کہ 2 انجن کا جہاز بھی ہوتا ہے اور 4 انجن کا جہاز بھی ہوتا ہے۔ تو جو 4 انجن کا جہاز ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ تیز بھی اڑ سکتا ہے، وہ دور تک بھی جاتا ہے، اور وہ زیادہ محفوظ بھی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ جس فرشتے کے جتنے زیادہ پر ہیں وہ اتنا ہی زیادہ طاقتور ہے اور اتنا ہی زیادہ اس کی پہنچ دور ہے۔ اور یہ بات روایات میں آتی ہے، غالباً مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت جبرائیل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تو 600 ان کے پر تھے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتوں کی یہ قوت اور طاقت کا بیان ہے۔ اچھا، قرآن مجید میں فرشتوں کے جو ذکر کی وجہ ہے وہ 2 وجوہات ہیں۔ یعنی ایک وجہ تو وہ یہ جو پیچھے زیر بحث آ گئی ہے کہ وحی کے حوالے سے زیر بحث آئیں، اس لیے کہ وحی پہنچانے والے فرشتے ہی ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ نجم میں ہم نے پہلے بھی یہ دیکھا کہ حضرت جبرائیل کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی کہ اس کو ایک مضبوط قوتوں والے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے ایک مضبوط قوتوں والے عقل و کردار کے توانا نے تعلیم دی ہے۔ وہ نمودار ہوا، یہ حضرت جبرائیل کے افق پر نظر آنے کا ایک منظر ہے جس کا میں نے ابھی ذکر بھی کیا تھا۔ وہ نمودار ہوا اور وہ افق اعلیٰ میں تھا، پھر قریب ہو گیا اور جھک پڑا، بس 2 کمانوں کے بقدر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، پس اللہ نے وحی کی اپنے بندے کی طرف جو وحی کی۔ سورہ تکویر میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک باعزت رسول کا لایا ہوا کلام ہے۔ دیکھیں یہاں پر رسول کا لفظ استعمال کر لیا گیا، تو یہ بھی اسی مفہوم میں ہے، پیغامبر کے مفہوم میں۔ وہ بڑی ہی قوت والا اور عرش والے کے نزدیک بڑا ہی بارسوخ ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے اور وہ نہایت امین بھی ہے۔ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو 600 پروں کے الفاظ سے حضور نے بیان کر دی کہ حضرت جبرائیل کی حیثیت انتہائی غیر معمولی ہے، بہت طاقتور ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی بڑی اہمیت ہے، بڑی حیثیت ہے، اور فرشتوں کی دنیا میں وہ سردار ہیں، ان کی بات مانی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ وہ امین بھی ہیں۔ وہ اگر وہی لے کے آ رہے ہیں تو اس کا کوئی اندیشہ نہیں کہ شیاطین کسی قسم کی در اندازی کر سکیں۔ پس منظر کیا تھا اس پوری بات کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت پیش کی تو کفار نے یہ بہتان تراشا کہ یہ کلام آپ نے خود گھڑ لیا ہے، یا پھر وہ یہ کہنے لگے کہ یہ کسی جن کا یا کسی شیطان کا الہام ہے۔ تو قرآن مجید نے اس پس منظر میں یعنی تردید کرتے ہوئے اصل صورتحال کو واضح کیا ہے کہ یہ الہام اگر کسی کا ہے تو خدا کا الہام ہے، جو اس کے مقرب ترین فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جنہیں روح الامین بھی کہا جاتا ہے اور روح بھی کہا جاتا ہے، وہ لے کر آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوئے ہیں۔ تو یہ بات تھی جو قرآن مجید نے بیان کی۔ اور پھر دوسری جو وجہ قرآن مجید میں فرشتے جو زیر بحث آئے ہیں وہ بھی گویا کہ ایک منفی چیز تھی، اور وہ منفی چیز کیا تھی کہ یہ جو مشرکین تھے یہ فرشتوں کے بت بنا کر ان کو خدا کی بیٹیاں سمجھ کر، خدا کی اولاد سمجھ کر ان کی پرستش کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان سے دعائیں مانگتے تھے، ان پر نذرانے چڑھاتے تھے، اور وہ گویا کہ ان کے معبود تھے۔ تو قرآن مجید نے یہاں پر یہ آیت آپ کے سامنے ہے سورہ انبیاء کی، اس میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور صحیح صورتحال واضح کرتے ہیں، فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان کی اولاد ہے، وہ ان باتوں سے عرفہ ہے، بلکہ وہ خدا کے مقرب بندے ہیں۔ یعنی کون؟ فرشتے خدا کے مقرب بندے ہیں۔
وہ اس کے آگے بات میں پہل نہیں کرتے اور بس اس کے حکم ہی کی تعمیل کرتے ہیں، وہ ان کے آگے اور ان کے پیچھے جو کچھ ہے سب سے باخبر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ فرشتے ان کی حیثیت کیا ہے، نہ اللہ کے سامنے کچھ کہہ سکتے ہیں، بلکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، جو وہ جانتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو فرشتے نہیں جانتے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتے ہیں، اور فرشتے بس تعمیل کرتے ہیں، وہ غلام ہیں خدا کے، اور وہ شفاعت نہیں کریں گے مگر صرف اس کے لیے جس کے لیے اللہ پسند فرمائے۔ یعنی فرشتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے کہ یہ اللہ کے حضور ہماری سفارش کریں گے تو دنیا میں بھی ہمارے کام بنیں گے اور آخرت میں بھی اگر ہم پھنسیں گے تو ہماری نجات دلوا دیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کی ہے کہ وہ شفاعت نہیں کر سکتے سوائے اس کے کہ اللہ پسند فرمائے، تو عبادت کرنی ہے تو اللہ کی کرو، اس لیے کہ فیصلہ تو اللہ کریں گے، انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر فرمایا اور وہ اس کی خشیت سے لرزا رہتے ہیں، اور ان میں سے جو بھی مدعی بنے گا کہ اس کے سوا میں الہ ہوں، یعنی اللہ کے سوا وہ خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا، تو ہم اس کو جہنم کی سزا دیں گے، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیں گے۔ تو قرآن مجید نے بالکل کھول دیا کہ فرشتوں کی یہ مجال ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی دعویٰ کریں کہ میں معبود ہوں اور میری پرستش کرو۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ وہ تو خدا کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لرزتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت سے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور آسمانوں میں کتنے فرشتے ہیں جن کی سفارش ذرا بھی کام آنے والی نہیں مگر بعد اس کے کہ اللہ اجازت دے جس کو چاہے اور جس کے لیے پسند کرے۔ یہ بھی وہی چیز ہے جس کی شفاعت کا مسئلہ، جس میں اللہ تعالیٰ تردید کرنا۔ شفاعت قرآن مجید میں تردید کے پہلو ہی سے زیر بحث آئی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ میں نے جب نبوت میں اس موضوع پر گفتگو کی تو بتایا تھا کہ یہ اصلاً زیر بحث نہیں آئی ہے، یعنی انبیاء شفاعت کریں گے یہ قرآن مجید کا موضوع نہیں ہے، اصل میں تردید ہے جو زیر بحث آئی ہے، اور اس کی وجہ یہی باطل تصورات تھے۔ جو اصل صورتحال ہے وہ میں اس موقع پر واضح کر چکا ہوں، یہاں میں صرف سمجھا یہ رہا ہوں کہ قرآن مجید میں زیر بحث مسئلہ جو تھا وہ شفاعت کی تردید ہے، اور پھر اس زمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کی کہ ہاں اگر کہیں کوئی موقع ہوگا تو اللہ اجازت دے جس کو چاہے اور جس کے لیے پسند کرے۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہی نے فرشتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھ چھوڑے ہیں۔ یہ جو ان کے بت تھے ان کے نام گویا کہ یہ عورتوں کے نام پہ رکھے ہوئے تھے اور انہیں خدا کی بیٹیاں سمجھتے تھے، حالانکہ اس باب میں ان کو کوئی علم نہیں، بغیر علم کے یہ باتیں لوگ جو تھے وہ کرتے تھے۔ اور مذہب میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ پورے عقیدے اپنے اجتہاد سے قائم کر لیتے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ٹامک ٹوئیاں ہوتی ہیں، ان کے اندازے ہوتے ہیں، ان کے قیاسات ہوتے ہیں، کچھ ادھر سے لیا کچھ ادھر سے لیا۔ تو ایمانیات کے باب میں بلکہ پورے دین کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ اپنی طرف سے کچھ کہنا یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے، خاص طور پہ ایمانیات میں تو اس کی بڑی اہمیت ہے، تو بہت محتاط رہنا چاہیے، نہ کچھ کمی کرنی ہے نہ کوئی اضافہ کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس باب میں ان کو کوئی علم نہیں، وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور گمان کسی درجے میں بھی حق کا بدل نہیں۔ یہ قرآن مجید نے بات کر دی کہ دین کے معاملے میں جو اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے، ایمانیات کے معاملے میں جو بتا دیں گے وہی حق ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہوتا ہے وہ ظن و گمان ہوتا ہے، اور ظن و گمان کسی درجے میں بھی حق کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بتا دیں گے کہ یہ حق تھا، یہ سچ تھا، اور یہی میری بات تھی جو میں نے قرآن میں بیان کی تھی۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد ہر وہ شخص جو اضافی عقیدے لے کے پہنچے گا وہ بری طرح پھنسے گا۔ تو یہ سوچ لینا چاہیے، یہ بہت سنگین چیز ہے جس کا لوگ ارتکاب کرتے ہیں۔ تو یہ وہ دو وجوہات تھیں جن کی بنا پر فرشتوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، یعنی دونوں چیزیں، یا تو الہام شیطان کا الزام لگا رہے تھے، اس کی تردید میں قرآن مجید نے بتایا کہ نہیں یہ تو فرشتوں کا الہام ہے، یا پھر وہ فرشتوں کو معبود بنائے بیٹھے تھے، شرک کر رہے تھے، اس کی تردید میں قرآن مجید نے ان کا ذکر کیا۔ لیکن مثبت طور پر بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے حوالے سے کئی باتیں بتائی ہیں جن کی روشنی میں تاثر یہ سامنے آتا ہے کہ فرشتے گویا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا تکوینی نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دنیا کا جو نظام چل رہا ہے، تو اس کو تمثیل سے میں سمجھا رہا ہوں، ایک مثال سے میں سمجھا رہا ہوں کہ جیسے اس دنیا میں بیوروکریسی ملک کا نظام چلاتی ہے، تو گویا کہ خدائی نظام میں ان کی حیثیت بیوروکریسی کی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہیں اور پھر مخلوق پر اس حکم کو نافذ کر دیتے ہیں۔ اچھا، اب وہ کیا کیا کام ہے جو یہ کرتے ہیں اس کو سمجھ لیجئے، ایک ایک کر کے ہم ان کاموں کا جائزہ لیتے ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ ایک کام یہ بیان ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا نفاذ کرتے ہیں اور پھر اس کے حضور پیش ہو کر رپورٹ کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ لیلۃ القدر کے متعلق جب اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر میں گفتگو کی تو اس میں بتایا کہ اس میں یعنی اس رات میں فرشتے اور روح اترتے ہیں، ہر امر میں
اپنے رب کی اجازت کے ساتھ. یعنی لیلۃ القدر جس کے اندر دیگر مقامات پر یہ بتایا گیا غالباً سورہ دخان میں کہ فیصلے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کائنات کے، تو وہ فیصلے لے کے یہ فرشتے ہیں اور حضرت جبرائیل ہیں جو تشریف لاتے ہیں، اور پھر وہ گویا کہ زمین کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور پھر وہ سال بھر میں چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. اور پھر اوپر کس طرح رپورٹنگ ہوتی ہے اس کی طرف سورہ معارج میں اشارہ کیا گیا ہے. فرماتے ہیں اس کی طرف یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف فرشتے اور جبرائیل صعود کرتے ہیں، یعنی اس کی طرف بلند ہوتے ہیں، چڑھتے ہیں، ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور جب وہ پیش ہوتے ہیں تو پیش ہوتے ہوتے انہیں 50,000 سال لگ جاتے ہیں. یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقویم میں کوئی مرحلہ ہے کہ 50,000 سال میں جا کے گویا کہ ایک پوری اسکیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل ہو جاتی ہے. تو پھر اس کی رپورٹنگ ہے جو اس موقع کے اوپر کی جاتی ہے. قرآن مجید میں دیگر مقامات پر سورہ حج میں، سورہ سجدہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ 1000 برس کے اندر بھی معاملات ہوتے ہیں. لیکن 1000 برس میرا تاثر ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہو، اس لیے کہ اپنے تاثر کے طور پہ بیان کرنا چاہیے. 1000 برس والی بات تو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، لیکن میرا تاثر یہ کہ 1000 برس میں جو رپورٹنگ ہوتی ہے اس کا تعلق انسانوں کے معاملات سے ہے، اور 50,000 سال میں جو رپورٹنگ ہوتی ہے اس کا تعلق کائنات کے نظام میں، یعنی کائنات کے نظام میں کوئی معاملہ ہو رہا ہوتا ہے وہ 50,000 برس میں ہوتا ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، یہ میرا محض قیاس ہے. اچھا، پھر ایک اور بھی فرشتے ہیں جن کا ذکر بہت نمایاں طور پہ کیا گیا ہے، وہ ہے حاملین عرش. ان کے متعلق ارشاد ہوتا ہے جو عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے ارد گرد ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں جو ایمان لائے ہیں. اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے. تو ان لوگوں کی مغفرت فرما جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں، اور ان کو عذاب جہنم سے بچا. یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، یعنی ہمارے لیے، ہم گنہگاروں کے لیے اس میں بڑا ہی حوصلے کا سامان ہے کہ اللہ کے فرشتے اور اتنے مقرر فرشتے ہم جیسے گنہگاروں کے لیے جو ایمان کی دولت جن کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کر دی ہے تو ان کے لیے وہ دعا کرتے ہیں. تو یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بہت مقرب ہیں، اور یہ اللہ کی تسبیح بھی کرتے ہیں، اس کی حمد بھی کرتے ہیں، اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اس کے فیصلوں کو قبول بھی کرتے ہیں. اور یہی فرشتے ہیں جو قرآن مجید میں آیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے فرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور تیرے رب کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. یہ امور متشابہات میں سے ہم نہیں جانتے کہ اس کی کیا حقیقت ہے. خود یہ جو عرش کا بھی جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس کو بیان کیا ہے، یہ بھی امور متشابہات میں سے ہے. یہ جو امور متشابہات ہیں جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ملتی جلتی چیزیں، یعنی جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں تو ان چیزوں کو لیتے ہیں اور ان سے پھر وہ حقائق سمجھاتے ہیں جو ہم نہیں سمجھ سکتے. عالم لاہوت کے جو حقائق ہیں، جو غیبی دنیا کے حقائق ہیں، جو ہم اپنے حواس، علم، عقل سے جن کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو ہماری دنیا میں جو ان سے ملتی جلتی چیزیں پائی جاتی ہیں ان کے ذریعے سے پھر ان کو سمجھایا جاتا ہے. تو عرش کیا ہوتا ہے اس دنیا میں؟ بادشاہ تخت کے اوپر بیٹھتے ہیں، فرمان جاری کرتے ہیں، عربی میں اس کو عرش کہتے ہیں. تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ جہاں سے احکام جاری کرتے ہیں یہ اس جگہ کا بیان ہے. ہم نہیں جانتے کہ اس کی نوعیت کیا ہے، لیکن بہرحال ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے. اور اس کا اصل مطلب یہ ہے، جو اصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کو بنا کے کہیں کونے میں نہیں چلے گئے ہیں، بلکہ وہ کائنات کا نظام چلا رہے ہیں. یہیں سے یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے کہ پہلے جو چیز بیان ہوئی تھی کہ اللہ کے احکام کا نفاذ، وہ گویا کہ ایک لانگ ٹرم تقدیر کا معاملہ تھا، یعنی ایک فیصلے ہیں اللہ تعالیٰ کے جس میں کائنات کا نظام چل رہا ہے. تو وہ تو مجموعی طور پر ہی نافذ ہوتا ہے کہ ایک فیصلہ ڈیسیجن دے دیا جاتا ہے اور اس کے مطابق 50,000 سال میں، 1000 برس میں کوئی نہ کوئی بڑی تبدیلی، کوئی چینج آ جاتی ہے. اور ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ فوری طور پہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ لمحہ بلمحہ وہ واقف بھی ہیں، سن بھی رہے ہیں. کسی نے دعا مانگی، کسی نے پکارا، تو وہ جو محاورہ ہمارے یہاں ہے کہ عرش ہل گیا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً جواب آتا ہے، اور پھر فوراً جو بعض اوقات مداخلت ہوتی ہے چیزوں میں تو وہ فوری فیصلے اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر چیز سے وہ لمحہ بلمحہ باخبر رہتے ہیں. پھر فرشتوں کا ایک بہت اہم کام ہے جو گرچہ پیچھے بیان ہوا ہے حاملین عرش کے حوالے سے، لیکن اور جگہ بھی بیان ہوا، جیسے سورہ رات کی آیت ہے کہ وہ اللہ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں. ارشاد ہے، اور بجلی کی گرج اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے ڈر سے اس کی تسبیح کرتے ہیں. تو یہ جو قرآن مجید نے بات بیان کی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں. یہاں پر
बिजली के कड़कने को बयान किया गया और साथ में ये बताया गया कि फरिश्ते भी उस मौके के ऊपर लरज उठते हैं कि खुदा का एक कहर बन के कहीं पर नाजिल ना हो जाए, और वो अल्लाह की तस्बीह और पाकी बयान करते हैं। तो ये भी उनका एक वजीफा है। वही लेकर हम पीछे पड़ चुके हैं, वह नाजिल होते हैं। वहां हजरत जिब्राइल का जिक्र हमने पढ़ा था, दीगर मकामात पर और फरिश्तों का भी जिक्र है। सूरह नहल में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपने हुक्म की वही के साथ फरिश्ते उतारता है, इस हिदायत के साथ कि लोगों को आगाह कर दो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मुझ ही से डरो। यहां पर देखें फरिश्तों का जिक्र है। सूरह अबस में अल्लाह ताला कहते हैं, हरगिज नहीं, ये तो एक याद दहानी है, तो जो चाहे याद दहानी हासिल करे। लाइक ताजीम बुलंद और पाकीज़ा सहीफों में, मुअज़्ज़ज़ बावफा कातिबों के हाथ में। ये जो अल्फाज हैं ये बताते हैं कि ये फरिश्ते हैं जो मुअज़्ज़ज़ भी हैं, बड़े इज्जत वाले भी हैं और खुदा के वफादार भी हैं। इनका एक और फंक्शन, ये काम जो बयान हुआ है कि ये इंसानों के अमाल की निगरानी करते हैं और उनके अमाल को, उनके नामा अमाल को रिकॉर्ड भी करते हैं। सूरह यूनुस में अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो चाले तुम चल रहे हो हमारे फरिश्तादे उनको नोट कर रहे हैं, उनको लिख रहे हैं। हरगिज नहीं, बल्कि तुम जजा को झुटलाते हो, हालांकि तुम पर निगरान मामूर हैं। आली कदर, तुम्हारे आमाल व अक़वाल लिखने वाले, वो जानते हैं जो तुम करते हो। तो ये फरिश्ते हैं जो आमाल का रिकॉर्ड रखते हैं, और क़यामत के दिन फिर ये बात बयान हुई है सूरह काफ में और दीगर मकामात पर भी कि यही फरिश्ते हैं जो इंसानों को लेकर अल्लाह ताला की बारगाह में पेश करेंगे कि परवरदिगार, ये आपने हमारे सुपुर्द किया था बंदा, ये इसका नामा अमाल है और ये बंदा आपके हवाले। तो ये वो चीज़ है जो कुरान मजीद में बयान हुई है कि ये फरिश्ते हमारे अमाल रिकॉर्ड भी कर रहे हैं और अल्लाह के हुजूर हमें क़यामत के दिन पेश भी करेंगे। बशारत व अज़ाब के पहलू से भी इनका जिक्र आया है। सूरह अनफाल में जंग बदर के मौके पर अल्लाह ताला ने ये बात बयान की, और याद करो कि जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो उसने तुम्हारी फरियाद सुनी कि मैं 1000 फरिश्ते तुम्हारी कमक को भेजने वाला हूं जो एक दूसरे के पीछे आते जाएंगे। फिर आगे फरमाया, याद करो जब तुम्हारा रब फरिश्तों को वही कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो तुम ईमान वालों को जमाए रखो, मैं काफिरों के दिलों में रोब डाल दूंगा, तो मारो उनकी गर्दनों पर और मारो इनके पोर पोर पर। ये जंग बदर का जिक्र है कि ये अजाब जब नाजिल हुआ तो कुफार के लिए अजाब फरिश्ते लेके आए और अहले ईमान के लिए खुशखबरी थी। जंगे अहद के मौके पर भी यही वादा किया गया था, और इसी तरह सूरह अहज़ाब में जंग अहज़ाब के मौके पर भी जिक्र है कि उस मौके पर भी जो आंधी आई थी तो अल्लाह ताला वहां ये कहते हैं कि साथ में फरिश्ते भी आए थे। वो फौज आई थी जो तुम्हें नजर नहीं आ रही थी, लेकिन कुफार को वो रिवायत में आता है कि नजर आए और वो उनसे फिर मरूब हो गए। हजरत इब्राहिम के जिक्र में अल्लाह ताला ने ये बात बयान की है सूरह हूद में, और इब्राहिम के पास हमारे फरिश्तादे खुशखबरी लेके आए। खुशखबरी किस चीज की थी? हजरत इसाक और हजरत याकूब की पैदाइश की, और साथ में वो अजाब की खबर भी लाए थे कौम लूत के लिए। तो जब हजरत इब्राहिम को कुछ अंदेशा हुआ तो फिर उन्होंने जवाब दिया, वो बोले कि तुम कोई अंदेशा ना करो, हम तो कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। और उसी मौके पर यह बात वाज़ेह भी होती है कि फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए थे तो वो इंसानी कालिब भी इख्तियार कर सकते हैं। और ये बात भी उस जगह के उन मकामात के मुताले से मालूम होती है कि जिस वक्त फरिश्तों से हजरत इब्राहिम गुफ्तगू कर रहे थे तो गोया कि वो अल्लाह ताला से गुफ्तगू के मुतरादिफ थे, यानी फरिश्ते अल्लाह ताला की तरफ से इंस्टेंटली जवाब दे रहे थे। अच्छा, फिर एक और जो मौका है मौत के वक्त और मैदान हशर में, मौत के वक्त जो रूह कब्ज की जाती है, ये भी मलकुल मौत का यानी मौत के फरिश्ते और दीगर फरिश्ते भी उस मौके पे आते हैं, तो वो जान कब्ज करते हैं। इरशाद बारी ताला है, कह दो कि तुम्हारी जान वो फरिश्ता ही कब्ज करता है जो तुम पर मामूर है, फिर तुम अपने रब ही की तरफ लौटाए जाओगे। दीगर मकामात पर कुरान मजीद में यह बात बयान की गई है कि इस मौके पर और भी फरिश्ते होते हैं, और जो नेकोकार होते हैं वो उनको खुशखबरी सुनाते हैं, सलामती का पैगाम पहुंचाते हैं, और जो बदकार होते हैं, जो कुफ्फार होते हैं, जिनकी हलाकत का फैसला हो चुका होता है, वो उनको मारते हुए पीटते हुए उनकी रूहों को कब्ज करते हैं, और बहुत तकलीफ दे वो वक्त होता है, यानी अजाब उसी वक्त शुरू हो जाता है, और जो नेक होते हैं उनके ऊपर इनाम मौत के वक्त ही शुरू हो जाता है। और यही मैं बार बार तवज्जो दिलाता हूं कि देखिए, फैसला मेरी आपकी मौत के साथ हो जाएगा, तो हमें वो अमाल करने चाहिए कि इधर हमारा दम निकले और उधर जन्नत वाले फरिश्ते, खुशखबरी वाले फरिश्ते हमारे मुंतजिर हों। हम क्यों आखिरत तक अपने फैसले को मुलतवी रखें कि वहां खड़े रहें, ख्वार हों।
اور پھر جب اس طرح کے لوگ، جب نیکوکار لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے قیامت کے دن جیسے زندہ ہوں گے تو بڑا ہولناک دن ہوگا، وہ بڑی تکلیف کا، قرآن مجید میں اس کی بڑی تفصیل آئی ہے، اس کی ہولناکی کا بار بار ذکر کیا گیا ہے. تو اس وقت جو نیکوکار ہوں گے فرشتے فوراً ان کے پاس آ جائیں گے اور کیا کہیں گے ان سے؟ ارشاد باری تعالیٰ سورہ حامیم سجدہ میں، بے شک ان لوگوں پر جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے، فرشتے اتریں گے کہ اب نہ کوئی اندیشہ کرو اور نہ کوئی غم، اور اس جنت کی خوشخبری قبول کرو جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا. یعنی وعدہ پچھلی دنیا میں ہوتا تھا اور اس وقت تم بیدار ہوئے ہو، جنت سامنے ہے، اس کی خوشخبری ہے تمہارے لیے. ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی رہے اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دنیا میں گرچہ فرشتے ہم کو نظر نہیں آ رہے ہوتے لیکن وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور بہت سی چیزوں سے ہمیں بچاتے ہیں، ہمارا تحفظ کرتے ہیں. بہت سے مصائب علام ہوتے ہیں ان کا رخ پھیر دیتے ہیں. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت مشکل میں گھر جاتے ہیں تو ہمارے قلب کے اوپر اطمینان نازل ہو جاتا ہے. بارہا ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں کی طرف ہم متوجہ ہونے لگتے ہیں لیکن مجموعی طور پہ ہم نیک ہوتے ہیں تو ایک دم سے بدی کا خیال دل سے نکل جاتا ہے اور نیکی کا خیال دل میں آ جاتا ہے. تو ساری چیزیں کون کر رہا ہوتا ہے؟ یہ فرشتے ہوتے ہیں. اور یہ وہ چیز ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ عرش سے انسٹنٹلی فیصلے آ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ باخبر ہوتا ہے کہ میرا بندہ بھٹک رہا ہے، اس کا پاؤں پھسل رہا ہے، تو فرشتوں کو بھیجتے ہیں فوراً کہ روکو اسے. یا یہ کہ کوئی مشکل آ گئی ہے، اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، آنی تھی لیکن وہ مجھے پکار رہا ہے تو جاؤ اس کی مشکل کو دور کرو. تو یہ ساری چیزیں انسٹنٹلی فیصلے اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں اور زمان و مکان سے ماورا ہوتے ہیں فرشتے، تو لمحہ بھر کے اندر اس سے بھی پہلے یہ فیصلے امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں. اچھا، آخرت کی دنیا میں، جنت میں، جہنم میں بھی فرشتے وہاں ہوں گے. جہنم کے متعلق یہ بات بیان کی گئی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے. یہ بڑی ہولناک قسم کی آیت ہے کہ وہاں کی آگ ہوگی، آگ ایسی خوفناک ہوگی کہ پتھر بھی وہاں پگھل جائیں. تو اس کے اندر ایک طرف پتھر ہوں گے اور ایک طرف انسان. پتھروں سے مراد یہاں پر ظاہر ہے کہ وہ بت ہیں جن کی پرستش کرتے تھے یہ لوگ، جس پر درشت مزاج اور سخت گیر ملائکہ معمور ہوں گے. قرآن مجید میں ذکر بھی آیا نا ملائکہ کے، جو جہنم کے فرشتے ہیں ان کے سردار مالک، تو وہ بہت سخت مزاج اور سخت گیر اور درشت مزاج فرشتے ہیں سارے وہاں پر. اور سورہ مدثر میں ان کی تعداد اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ 19 ہیں اور 19 ہی پھر وہ کافی ہوں گے. اللہ ان کو جو حکم دے گا اس کی تعمیل میں اس کی نافرمانی نہیں کریں گے اور وہی کریں گے جس کا ان کو حکم ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اس جگہ پہ مت جانا جہاں پر سخت گیر اور درشت مزاج فرشتے مقرر ہوں گے. اس کے برعکس جو جنت کا معاملہ بالکل الگ ہے. وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اولئک لہم عقبی الدار، کہ جو نیکوکار ہیں آخرت کا عاقبت کا گھر جو ہے انہی کے لیے ہے. اور وہ گھر کیا ہے؟ جنات عدن، ہمیشگی کے باغ ہیں، یدخلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور پھر فرشتے ہر دروازے سے ان کے پاس آ رہے ہوں گے، کیا کہتے ہوئے؟ سلام علیکم، سلامتی کا پیغام لیے آ رہے ہوں گے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جو جہنم کے فرشتے ہیں وہ تو داروغہ ہیں، وہ تو پورا کنٹرول اور اتھارٹی رکھتے ہیں. البتہ جنت کے اندر جو فرشتے ہوں گے وہاں پر ان کا رول صرف سلامتی والا ہی ہوگا. وہاں پر کنٹرول انسانوں ہی کو دے دیا جائے گا. کیوں دیا جائے گا؟ اس لیے کہ انسان خود بادشاہ بنا دیے جائیں گے. تو وہ بادشاہ ہوں گے، وہ خدا کے مقرب ہوں گے اور وہ خدا کی رحمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا اس خاص کورس کا بھی اختتام ہوتا ہے، آج کے لیکچر کا بھی اختتام ہوتا ہے، وحی اور نبوت کے اس کورس کا بھی اختتام ہوتا ہے، اور ایمانیات کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا الحمدللہ اس کا بھی اختتام ہوتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.